नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन बावक़ार, आप देख रहे हैं अनप्लग्ड ओपिनियंस और मैं हूँ उम्मे हसन। हस्ब मामूल आज हमारे स्टूडियो में बिनते हज़र हमारे साथ शामिल हैं। रिसर्चर हैं, क़ादियानियत के बारे में नौजवान नस्ल के सवालात लेकर उनकी नुमाइंदा बनकर हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं। आज देखते हैं कि वो कौन से सवालात जो हैं वो लाई हैं और उनके जो है तसल्ली बख्श जवाबात इंशाअल्लाह हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिनते हज़र, आज का आपका पहला सवाल क्या है? चूँकि आज के प्रोग्राम का उन्वान है कादियानियों से बॉयकॉट क्यों और कैसे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि कादियानियों से पूरा बॉयकॉट करना चाहिए, उनकी कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी नहीं चाहिए, उनको कोई प्रोडक्ट बेचनी नहीं चाहिए, खुशी और गम में उनका शरीक नहीं होना चाहिए, उनका इलाज नहीं करना चाहिए या कादियानी डॉक्टर से इलाज करवाना नहीं चाहिए। तो इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें हमारी। जी बिनते हज़र, अभी आपने जो सवाल किया है इसमें एक बुनियादी बात समझने की है, वो ये है कि कादियानी और दूसरे गैर मुस्लिमों में एक बुनियादी फ़र्क है। वो ये कि कादियानियों ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है और अपने कुफ्री अक़ाइद पर इस्लाम का लेबल लगा रखा है। ये कलमा तो वही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद जो है ग़ुलाम मिर्ज़ा कादियानी को भी लेते हैं। और दूसरा कुफ्र ये किया कि उन्होंने कुरान में जगह जगह तहरीफ़ की है और कुरान पाक में जहाँ जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम गिरामी आया है वहाँ उन्होंने इस बदबख्त मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को भी मुराद लिया है और ये इनका बुनियादी अक़ीदा है। और लिहाजा ये जो कादियानी हैं ये सिर्फ़ काफिर ही नहीं बल्कि ज़िंदीक़ हैं और इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर इन्होंने अपने तमाम कुफ्री अक़ाइद और नज़रियात को इस्लाम का नाम दे रखा है। तो ये जो हमारा जो बुनियादी ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है इससे ये पूरी तरह इन्हराफ करते हैं और अपने आप को जो है मुसलमान करार देते हैं। अब आप ये देखिए कि जहाँ दीगर गैर मुस्लिम हैं, मसलन हिंदू हैं या ईसाई हैं या यहूदी हैं, ये सब अपने मज़हब की तरफ जो है वो अपने आप को मंसूब करते हैं। इन्होंने इस्लाम के कभी नाम नहीं लिया या अपने आप को इस्लाम से मंसूब नहीं किया। ये दोगले नहीं हैं और इन्होंने एक चेहरे पर कभी भी दूसरा चेहरा नहीं सजा रखा है। तो लिहाजा गैर मुस्लिमों के साथ हमारा दीन जो है वो एक वाज़ेह हदबंदी कायम करता है और इन गैर मुस्लिमों के साथ लेन देन या तिजारत के लिए चंद शराइत के साथ इजाज़त देता है। अब एक और अहम नुक्ता जो काबिल तवज्जो ये है कि इन कादियानियों का जो इकनॉमिकल सर्कल है उसे समझा जाए। कादियानी जमात ने अपने तमाम मेंबर्स पर, खा वो अमीर हों या गरीब, ये उसूल लागू कर रखा है कि हर कादियानी हर महीने अपनी आमदनी का 16वां हिस्सा कादियानी जमात को अतिया करे। यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो 16वां हिस्सा आमदनी पर है, मुनाफे पर नहीं है। लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार इन्होंने इख्तियार किया है कि दुनिया भर का गरीब से गरीब कादियानी भी हर माह अपनी आमदनी का 16वां हिस्सा हर हाल में कादियानी जमात को देने का पाबंद है। अब एक और बात काबिल तवज्जो है कि जब हम कादियानी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो गोया इससे कादियानियों को जो आमदनी होती है वो लामुहाला शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर मुसलमानों का पैसा उस आमदनी में शामिल हो जाता है। और फिर होता यह है कि कादियानी जमात इस पैसे को दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और हमारे पैसे के बलबूते पर मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। इसी पैसे को ये अपने झूठे मज़हब की तबलीग पर ख़र्च करते हैं। इसी पैसे की बुनियाद पर वो हमारे मुसलमानों को मुर्तद बनाते हैं और ये काम वो बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से करते हैं। मुसलमानों की नौजवान नस्ल जो हमारी यूथ है, जो आला तालीम, आला नौकरी और ऊंचे घरानों में शादी के साथ साथ बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देख रहे होते हैं, ये इन्हें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है उन्हें घेरते हैं, इनके ईमान को बर्बाद करके इन्हें मुर्तद बनाकर जहन्नम के रास्ते पर लगाते हैं। और ये सब कुछ आप देखिए कि इसी पैसे की बुनियाद पर होता है। तो गोया हम कादियानी प्रोडक्ट्स ख़रीद कर गोया इनके इन मज़मूम और घटिया कामों में शरीक हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम किसी भी तौर पर इनकी माली मुआवनत में शरीक ना हों
اور یہ جو کچھ ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے جو سازشیں کرتے ہیں، جو پروگرام بناتے ہیں، ہم کسی طور بھی ان کے ساتھ شریک نہ ہوں. ہر سطح پر ان کی پروڈکٹس کا ہم جو ہے بائیکاٹ کریں اور اپنے آپ کو معاشرتی طور پر بھی ان سے دور رکھیں. جی پروفیسر صاحبہ، ابھی آپ نے ان کی اکنامک بوائیکاٹ کی بات کی ہے، تو کیا ان سے سوشل بوائیکاٹ بھی کرنا چاہیے ہمیں؟ جی بالکل. جیسا کہ ابھی ہم نے ثابت کیا کہ قادیانیوں سے تجارتی لین دین کا ہر صورت میں ہمیں بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہاں ایک اور کام بھی بہت ضروری ہے کہ ان کافروں سے ہر طرح کا لین دین، تجارت، علاج معالجہ کرنا یا کروانا، اور اس کے علاوہ ان کے خوشی غمی کی جو ان کی گیدرنگس ہیں، ان کی تقاریب ہیں، ان میں ان کے فنکشنز میں شرکت کرنا، یہ سب کا سب ناجائز ہے. اور اس پر پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور مسالک کے تقریباً 1400 علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ ان سے معاشرتی طور پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ قادیانیوں سے قطع تعلق کرنے میں ہمیں انتہائی شدت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، یہ لوگ اس کے باغیوں سے انحراف کرتے ہیں. دوسرا، ان کے نزدیک معاذ اللہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آیا ہے. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر دوبارہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرزا قادیانی کے ساتھی جو بھی ہیں وہ ان کو نعوذ باللہ صحابہ کا درجہ دیتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اور مرزا قادیانی کے نے جو زندگی بھر خرافات اور بکواسیات بکی ہیں، اور جن کا جو ہے حوالہ ہم اپنے ٹی وی کے پروگراموں میں ہمارے علماء اور ہمارے جو اکابرین ہیں وہ اکثر دیتے رہتے ہیں. تو یہ ساری بکواسیات اور جتنی خرافات جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ ان کو احادیث کا درجہ دیتے ہیں. معاذ اللہ آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ان کے اس قدر کفریہ اور انتہائی توہین آمیز عقائد ہیں، تو کوئی مسلمان کس طرح ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے؟ یہ انتہائی دھوکے باز ہیں، اپنے کفری عقائد و نظریات کو اسلام کا نام دیتے ہیں. اس لیے تمام مسالک کے تمام علماء کرام کے نزدیک ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ جو ہے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کا اور ان کے ایمان کا تحفظ کریں. اور اس بائیکاٹ کے ذریعے ہم اپنی دینی غیرت اور حمیت کا عملی مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سچے عشق کا ثبوت بھی دیں. آپ یاد کیجئے کہ حضرت علامہ اقبال نے جیسا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. لہٰذا ہماری دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے سچے عشق اور محبت اور وفا نبھانے کے لیے ہم جب کھڑے ہوں گے اور وفا کا پورا عملی ثبوت دیں گے تو یقیناً اللہ کریم ہم کی ذات ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہمارے سامنے کھلے ہوں گے، اور پھر لوح و قلم بھی ہمارے ہی ہوں گے. جی پروفیسر صاحبہ، ابھی ہم سوشل بوائیکاٹ کی بات کر رہے تھے، تو اگر ہم قادیانیوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر ہم ان کو اسلام کی تبلیغ کیسے دیں گے؟ بوائیکاٹ تو کافی سخت عمل نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے، جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس سوال کا جو آخری حصہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کروں. دیکھیے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بائیکاٹ کا عمل جو ہے، آپ نے کہا کیا سخت نہیں ہے، تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم بائیکاٹ کے عمل کو سمجھیں. دیکھیے، بائیکاٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے افراد کسی گروپ، کسی ادارے، کسی قوم یا ملک سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر لیتے ہیں. اور یہ رابطہ 2 سطحوں پر کیا جاتا ہے، 2 انتہائی مؤثر سطحیں، ایک ہے مالی اور معاشی. اور اس بائیکاٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف فریق ہے اس کی معاشی اور مالی حالت کو کمزور کیا جائے، تاکہ وہ جو اپنی مذموم سرگرمیاں ہیں انہیں آگے نہ بڑھا سکیں. اور دوسرا بائیکاٹ جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے کیا جاتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا شعور دلایا جائے کہ وہ، اور نفسیاتی طور پر ان کی جو منفی سرگرمیاں ان کا احساس دلایا جائے. آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کافی سخت عمل نہیں، بالکل نہیں ہے. جب مخالف فریق اپنی مذموم حرکتوں میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر سختی درکار ہوتی ہے، سختی کرنی پڑتی ہے.
اور یہ جو قادیانیوں کے بائیکاٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سے اہم بائیکاٹس جو ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر دکھائی دیتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عوام نے ظلم، نسل پرستی، استعمار اور ناانصافی کے خلاف بہت دفعہ آواز اٹھائی، اور ان کا سب سے مؤثر طریقہ یہی بائیکاٹ کرنا تھا۔ اب زیادہ دور نہ جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ بر صغیر کی تاریخ میں 1905 میں جب بنگال کی تقسیم کے خلاف ہندوستان کے لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی، سودیشی تحریک، اور اس میں برطانوی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے اپنی جو مقامی مصنوعات ہیں ان کو فروغ دیا۔ اسی طرح 1955 میں امریکہ میں مونٹگومری بس سروس تھی ایک، اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو سیاہ فام خاتون تھیں، روزا پارکس، ان کو بس میں سیٹ نہیں دی گئی اس وجہ سے کہ وہ سیاہ فام تھیں، تو پھر اس پر احتجاج کیا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی سیاہ فام افراد تھے انہوں نے اپنے جو لیڈر تھے مارٹن لوتھر جونیئر، اس کی قیادت میں تحریک چلائی، اور انہوں نے پبلک بسوں کا 1 سال تک استعمال بند کیا، یہاں تک کہ ان کو نسل پرستانہ جو قانون جو ہے ان کو تبدیل کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 1948 میں عرب ممالک نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا، اس لیے کہ اس نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا، اور اس وقت عرب لیگ نے اسرائیلی کمپنیز کا، ان کی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا، جو آج بھی کئی ممالک میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ کے خلاف 1960 سے 1990 تک نسل پرستی کی بنیاد پر افریقہ کی جو اشیاء ہیں ان کا، اور ان کے وہاں جو کھیل ہوتے ہیں ان کا، اور ثقافتی جو پروگرامز کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا جب تک کہ نسلی امتیاز کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح نیسلے کا بائیکاٹ ہے، نیسلے پروڈکٹس کا بائیکاٹ جو ہے وہ 1977 میں 1977 میں غریب ممالک میں جہاں صاف پانی دستیاب نہیں تھا، تو نیسلے نے اپنے فارمولا ملک کو فروغ دینے کا جو ہے ایک پرچار شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں بچے جان ہار گئے، اور نتیجتاً ایک عالمی بائیکاٹ شروع ہوا تھا۔ اور اسی طرح آج تک فلسطینی حقوق کو پامال کرنے پر اسرائیل پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے عالمی سطح پر بائیکاٹ، ان کا سرمایہ نکال لینے اور دیگر پابندیوں کی تحریک آج تک جاری ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، اب یہ 2020 کی بات ہے جب مسلم دنیا نے فرانسیسی صدر میکرون نے جو اسلام مخالف بیانات دیے تھے، اور نبی علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کی اس نے حمایت کی تھی، اس پر ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر اسلامی ممالک نے فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اور ابھی یہ بھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ 2022 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، تو یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک نے روسی اشیاء کی جو تیل ہے، گیس اور اس کی مختلف کمپنیز کے پروڈکٹس ہیں اور کھیلوں کے مقابلوں کا بائیکاٹ کیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ جی بنت اظہر، ابھی جو آپ نے سوال کیا اس کا پہلا حصہ کچھ یوں تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے تو قادیانی اسلام کیسے قبول کریں گے، اور ہم ان کو تبلیغ کیسے کر سکیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو قادیانیت کے بارے میں یا تو بالکل علم نہیں رکھتے ہیں یا پھر سطحی علم رکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے بہت سے عالمی بائیکاٹس کا ذکر کیا جن کے بہت ہی مؤثر نتائج نکلے۔ ادھر تاریخ اسلام پر نظر ڈالیے، بائیکاٹ تو مسلمانوں کا بھی کیا گیا۔ یاد کیجئے کہ جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام اور تمام بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا، اور نہایت ظالمانہ انداز میں شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کو 3 سال تک محصور رکھا، اور کفار کے جو بڑے بڑے سرکردہ سردار تھے انہوں نے ایک حکم نامہ لکھ کر باقاعدہ بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا کہ ابھی طالب کی جو یہ گھاٹی ہے اس میں سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے، ان تک کوئی کمک نہ پہنچائی جائے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے، اور ان کی شادی بیاہ جو ہے اس کا معاملہ بھی نہ کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بوڑھے چچا ابو طالب کے ہمراہ اور ناز و نعم میں پلنے والی شریک حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، ان کے ساتھ جو شعب ابی طالب میں کیسی اذیتناک زندگی گزاری، راتوں کو بچے بھوک سے اور پیاس سے تڑپتے اور بلبلاتے تھے، اور صحابہ کرام نے یہ 3 سال جو ہے درختوں کے چھال و پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ
ایک اور معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ غور فرمائیے کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا مکمل سدباب کرنے کے لیے یہودیوں کا بائیکاٹ کیا. خیبر جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی مرکز تھا، وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار، اپنے کھجوروں کے باغات اور تجارتی مال و اسباب سے ہونے والی تمام آمدنی کو ریاست مدینہ کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے ان کی جو معیشت ہے اس کا گلا گھونٹ دیا تاکہ وہ اپنا مال مسلمانوں کے خلاف نہ لگا سکیں. ادھر دیکھیے کہ غزوہ خیبر میں جب یہودی جو ہیں وہ مقابلے کے لیے ان میں ہمت نہیں، اور اپنے جو بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے ان میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کے ذریعے ان کا مکمل محاصرہ کیا. ان کی جو زمین دوز نہریں تھیں ان پر پہرے بٹھائے، راستے بند کر کے ان کی سپلائی چین جو ہے اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا تاکہ انہیں کوئی مدد حاصل نہ ہو. آخرکار نتیجہ کیا نکلا کہ سب نے ہتھیار ڈال دیے. تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، مکمل جنگی ذہانت اور صبر کا اور معاشی اور عسکری بائیکاٹ کا ایک نہایت خوبصورت امتزاج تھا، جس کے لیے ہم براہ راست لفظ بائیکاٹ تو استعمال نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر یہ ایک اکنامیکل اینڈ ملٹری سیج یعنی بائیکاٹ ہی تھا، جسے ہم آج کی جدید زبان میں بائیکاٹ پلس سیج وارفیئر کہتے ہیں. لیکن اسلامی انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا، بغیر ظلم کیے اور مکمل انصاف کے ساتھ. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ بائیکاٹ جو ہے ہم کرتے ہیں قادیانیوں کے خلاف، تو یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. بظاہر آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجیے انہیں منہ نہیں لگاتے، تو انسانی انا پر بہت بڑی چوٹ لگتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. خصوصاً قادیانیوں کی جو نئی نسل ہے وہ اس بارے میں بہت حساس ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر شخص اسکرین پر ہے. ختم نبوت کے لیے جو کام ہو رہا ہے سب میڈیا پر پیش ہو رہا ہے. قادیانیت کی حقیقت کیا ہے، مرزا قادیانی کی جو گھناؤنی شخصیت اور کردار رہا، اور اس کی کتابوں کے جو حوالے دن رات میڈیا کا حصہ بن رہے ہیں. ہماری ٹی وی کی مکمل ٹیم جو ہے عرصہ دراز سے ان کی چال بازی اور مکاریوں کے پردے چاک کر رہی ہے. تو اس طرح یہ قادیانی اپنے عقائد اور نظریات پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں ایسا کیا غلط ہے کہ لوگوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا ہے اور یہ ہمیں منہ نہیں لگاتے اور ہمارا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یوں قادیانی اپنے کفری عقائد پر غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان پروگرامز کو دیکھ کر اور ریسرچ کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا بائیکاٹس کے ذریعے جب سیاسی نقطۂ نظر سے، تجارتی نقطۂ نظر سے یا اقتصادی نقطۂ نظر سے تاریخ میں اتنے بائیکاٹس جو ہیں وقوع پذیر ہوئے اور ان کے بڑے مؤثر نتائج نکلے، تو کیا ہماری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اپنے سب سے محبوب شخصیت، کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کے ناموس کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر جو ہے ہم قادیانیوں کو بائیکاٹ کیوں نہ کریں؟ یہ تو ہماری غیرت کے لیے اور ہماری دینی حمیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لہٰذا ہمیں اپنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا عملی ثبوت دیتے ہوئے قادیانیوں سے مکمل طور پر ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ تمام معاملات تجارت میں اور ان کے جو خوشی غمی کے معاملات ہیں یا ان کی تقریبات ہیں ان میں ان کے ہاں ملازمت کرنے سے یا انہیں اپنے ہاں ملازمت دینے سے ہر طرح سے جو ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور اس طرح سے ہمیں اپنا اور اپنی نسل کا، ان کے ایمان کا، ان کے مستقبل کا پوری طرح جو ہے ان کا تحفظ کرنا ہمارا فرض اولین بنتا ہے. پروفیسر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے سوالوں کے جواب اتنے ایلوکوینٹ طریقے سے دیے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ان پلگڈ اوپینینز کے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.